अमेरिका एमर्ज एज ए लूजर, जंगों में फातेह होता है, रनर अप कोई भी नहीं होता। अमेरिका जिस मकसद के लिए आया था वो मुकम्मल नाकाम हो गया। सबसे पहला अटैक जो शहर में किया गया उसमें 66 बच्चियां शहीद कर दी गई। स्कूल पे अटैक उसने की। ही हैड अ माइंड कि हम वी विल ब्रेक द विल ऑफ द पीपल। इस पूरे हमले के पीछे इजराइल था। ओबामा ने एक डील की थी जो बड़ी पीसफुल डील थी, जिसके बारे में ओबामा ने कहा था कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल मिसाइल वी अचीव्ड अ डील विद ईरान। मगर इसने कहा जी इट वाज अ यूजलेस डील, आई विल गो फॉर अनदर डील एंड आई विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम ईरान। ईरान रिफ्यूज्ड। ये वो क्रिटिकल मोमेंट थी जब उसने कहा जी आई नाउ आई विल डिस्ट्रॉय देयर सिविलाइजेशन। दैट वाज द टाइम व्हेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड स्पेशल द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्टेप्ड इन और उन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया सेंट कमान से। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हार्ट लाइन एस्टेब्लिश है ऑलरेडी सेंट काम के साथ। ट्रम्प जैसा अनप्रेडिक्टेबल बंदा जो सुबह बयान और देता है शाम को और देता है, उसको एक डील पर ले आना और टेबल के ऊपर बिठा देना, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल यामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत ज़्यादा कर्नल साहब बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे डेप्थ वाली बातें बताते हैं हमें। इस टाइम जो डील हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, उसमें हकीकत में क्या है, किसको क्या मिला, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको और मेरे नादरीन को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जो ये अभी डील करवाई है पाकिस्तान ने, जिस तरह फील्ड मार्शल ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना किरदार अदा किया, जिस तरह तेहरान में जाके ईरान को समझाया है, फिर अमेरिका को समझाया है, जिस तरह जेडी वैंस आए हैं, तो ये तमाम एक पूरी जो पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड वार 3 की जो बातें लोग कर रहे थे, उसको जिस तरह इसराइल इसको तूल देना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी से इस जंग को ना सिर्फ बंद करवाया बल्कि डील दस्तखत तक करवाए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं इस सदी का ये सबसे बड़ा वाकया है। इट इज द ग्रेट डिसीजन ऑफ दिस सेंचुरी। ये कभी इस तरह पहले नहीं हुआ कि एक जंग जो शुरू हो गई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बगैर सोचे समझे अपने पूरे ट्रुप्स लेकर आ गया और उसने पहले दिन ही कह दिया कि आई विल डिस्ट्रॉय द सिविलाइजेशंस। और पहले अटैक के अंदर ही ईरान की 100 जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिसमें आयतुल्ला खमीनाई थे और उनकी कैबिनेट थी, द एंटायर टीम वाज मार्टर्ड बाय अमेरिकन। और अमेरिका का यही ख्याल था कि हम पहला हमला करेंगे, इतनी कैल्टीज हो जाएंगी कि अगले दिन ईरान सरेंडर कर जाएगा। इतनी कैल्टीज के बाद भी ईरान खड़ा रहा, परसिस्ट किया, ईरान ने रेजिस्ट किया। ईरान का बेसिक स्ट्रक्चर, पुलें वगैरह, रोडें तबाह उसने कर दी। और सबसे पहला अटैक जो शहर में किया गया उसमें 66 बच्चियां शहीद कर दी गई। स्कूल पे अटैक उसने की। और ही हैड अ माइंड कि हम वी विल ब्रेक द विल ऑफ द पीपल। इसराइल, इस पूरे हमले के पीछे इसराइल था, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही कहा कि पहले एक ईरान के साथ डील हो गई थी। ओबामा ने एक डील की थी जो बड़ी पीसफुल डील थी, जिसके बारे में ओबामा ने कहा था कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल मिसाइल वी अचीव्ड अ डील विद ईरान। असूली तौर पे उसी डील को आगे चलना चाहिए था, मगर इसने कहा जी इट वाज अ यूजलेस डील, आई विल गो फॉर अनदर डील एंड आई विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम ईरान। ईरान रिफ्यूज्ड। देन दे अटैक्ड और उस अटैक में दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग और ईरान उसके मुकाबले पे डट गया। ये वो क्रिटिकल मोमेंट थी जब उसने कहा जी आई नाउ आई विल डिस्ट्रॉय देयर देयर सिविलाइजेशन। दैट वाज द टाइम व्हेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड स्पेशल दी हमारे सर्विसेज चीफ जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्टेप्ड इन और उन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया सेंट कमान से। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हार्ट लाइन एस्टेब्लिश है ऑलरेडी सेंट काम के साथ। उनके साथ वी ऑलवेज रिमेन ऑन हॉटलाइन की व्हाट आर इज हैपनिंग देयर। और फर्स्ट टाइम दैट अनदर हॉटलाइन वाज एस्टैब्लिश्ड विद चाइना, विद ईरान आल्सो एंड विद नेटो कंट्रीज आल्सो। तो देखा जाए इट वाज अ रिले रेस ऑफ 111 डेज। ये 111 दिनों की जंग है हमारे लिए। उनके लिए तो वही जंग थी जब अमेरिका ने अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिस वार वाज स्प्रेड ओवर 111 डेज। आप अंदाजा लगाएं कि चाइना किसी और टाइम जोन में रह रहा है, अमेरिका किसी और टाइम जोन में है, नेटो किसी और टाइम जोन में है, रशिया किसी और टाइम जोन में है और ईरान किसी और टाइम जोन में है। लेकिन जो सीडीएस सेक्रेटरीट था, इट रिमेन एक्टिव राउंड द क्लॉक and it contacted in all the prominent leaders and forced them to bring on peace. ये अनइमेजिनेबल था, क्योंकि ट्रम्प जैसा लाउबाली आदमी, अनप्रेडिक्टेबल बंदा जो सुबह बयान और देता है शाम को और देता है, उसको एक डील पर ले आना और टेबल के ऊपर बिठा देना,
یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں اس سے صرف اس ریجن میں نہیں فائدہ ہوا, کیونکہ ٹرمپ کے اٹیک سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی, یہاں تک کہ امریکہ کے اندر بھی لائنیں لگ گئیں. ٹرمپ نے اپنے طور پہ بڑی پلاننگ کی کہ اس نے سب سے پہلے وینزویلا پہ قبضہ کیا اور کہا جی اس کا آئل ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. لیکن جب جنگ چھڑ گئی اور اس کی ٹوپس اتنی ہیوی وہ نیوی اپنی لے کر آ گیا ریجن میں کہ اس کی سپلائی مینٹین کرنا اور اپنے ملک کو وینزویلا کا آئل پہنچانا بھی چائنا کے امریکہ کے لیے مشکل ہو گیا. نتیجتاً امریکہ کے اندر لائنیں لگ گئی. امریکہ کے اندر آئل کی جب پرائس بڑھی تو آئل از دی بیسک کموڈٹی بھائی, اس سے ہر چیز کا پرائس لنک ہوتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور یہ صرف امریکہ میں نہیں مہنگی ہوئی, جب اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ اس جنگ سے پہلے کھلی تھی اور ایران نیور وانٹڈ ٹو کلوز اٹ, ایران نیو دس تھنگ کہ اس سے ورلڈ پہ بڑا برا افیکٹ پڑے گا, ہماری ریپوٹیشن بھی افیکٹ ہو جائے گی, تو ایران نے اس کو اوپن رکھا. لیکن ٹرمپ نے کہا جی میں اس کو بھی کلوز کروں گا اور ایران کا کوئی تیل ایران کو نہیں بیچنے دوں گا, اور اس نے اس کو بھی روک دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے اندر بھی کرائسس پیدا ہو گیا اور یورپ کے اندر بھی آئل ملنا مشکل ہو گیا. آن دی انٹائر دس واز دا ریزن کہ نیٹو وینٹ اگینسٹ ٹرمپ. انہوں نے کہا آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا جی میں ٹرمپ نے باقاعدہ انوائٹ کیا کہ نیٹو میری سپورٹ کرے تاکہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں. اس کا اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلی ہوئی تھی, آپ نے جا کر بند کرائی, اور ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم جا کر کھولیں. ہم کیوں جا کر کھولیں؟ اور میں کہتا ہوں یہ پہلا سیٹ بیک تھا جو ٹرمپ کو ملا جب اس نے اپنے نیول چیف کو بلا کر کہا کہ آپ جا کر آبنائے ہرمز پہ قبضہ کر لیں, اسٹریٹ آف ہرمز میں داخل ہو جائیں. اس نیول سیکٹری نے کہا, جو ان کی نیوی کا کمانڈر ہے, اس نے کہا جی ہمارے لیے قبضہ کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں, ہمارا سب سے بڑا جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن وہ وہاں موجود ہے, اس کے ساتھ کو 35 دیگر شپس اس کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں آرڈر کریں گے ہم قبضہ کر لیں گے, لیکن ہم قبضہ ریٹین نہ کر سکیں گے, ہم وہاں سے نکل نہ سکیں گے. ایران کے پاس سپیڈی بوٹس ہیں, وہ ہائیلی کمیٹڈ لوگ ہیں, وہ ہمارے اس بیڑے کا بیڑا غرق کر دیں گے. نتیجتاً امریکن نیوی اور ان کے سابق ایک نیوی چیف نے کہا کہ امریکن نیوی فرسٹ ٹائم فرائٹنڈ ان دی ہسٹری آف امریکن وار, کہ وہ پہلی دفعہ ڈر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. اور ایران نے پھر جو اگلا سٹیپ یہ کیا کہ ایران نے ابراہم لنکن پہ اٹیک کیا, جو کہ انونسبل تھا, ان کا خیال تھا اس پہ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا, اس کے اوپر تو دنیا کی بیسٹ ڈیفense سسٹم لگا ہوا ہے, اور وہ آلویز انسرکل ہوتا ہے 12 کے قریب شپس کے ساتھ جو اس کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں. اس کے باوجود دے ہٹ دی, اس کے ڈیک کو انہوں نے ہٹ کیا اور ڈیک کو عملاً ناکارہ بنا دیا. امریکہ پہ اتنا بڑا امپیکٹ پڑا کہ ان کو ابراہم لنکن اس خطے سے نکال کے لے جانا پڑا. پہلے وہ گریک لے گئے اور پھر اس کے بعد یورپ کے ملک کی کسی طرف لے گئے, ابھی وہ تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے. اس کے بعد سے امریکہ اس کو ہائیڈ کیے پھرتا ہے, یہ بتا بھی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اور ابھی کتنا ٹائم اور لگے گا. جب وہ ایک دفعہ شپ یارڈ میں جائے گا اس کی ریپیئر کے لیے, ایڈجسٹمنٹ کے لیے, تو کم از کم جب ایک دفعہ ایئر کرافٹ کیریئر شپ یارڈ میں جاتا ہے فر ریپیئر کے لیے تو 1 سال لگ جاتا ہے اس کے اوپر, اس کی ریپیئر 1 سال بعد کی جات مکمل ہوتی ہے. یہ بہت بڑا کو پہنچا. اور اس دوران ہی جب امریکہ نے ایک ایرانین شپ پر حملہ کیا اور اس کی کرو کو اریسٹ کر لیا, یہ بڑی کرٹیکل جنکر تھی. یہ وہ موقع ہے جب سی ڈی ایس نے امیڈیٹلی سینڈ کمان کو رابطہ کیا, ان کو کہا کہ یہ آپ ایک اور سٹیپ آگے لے گئے, آپ اس شپ کے کریو کو بھی ہمارے حوالے کریں اور شپ بھی ہمارے حوالے کریں, ورنہ وی ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر آپ نے ہمیں اس میں, آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو لیٹ اس پلے دی رول. تو ٹرمپ نے ان کو کہا کہ جیسے یہ سی ڈی ایس فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں آپ اسی طرح کریں. وہ پاکستان کے ایرانی شپ پاکستان کے حوالے کیا گیا, اس کا عملہ بھی پاکستان کے حوالے کیا گیا. پاکستان اس سارے عملے کو اپنے یہاں لے آئے, ہم ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا اور یہاں سے پھر ہم نے ان کو ایران روانہ کیا. ایران کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے جب وہ عملہ ان کا بحیثیت بالکل خیر و عافیت کے ساتھ وہاں پہنچا, اور ان کے شپ کو بھی ہم نے جو ریپیئر کے بعد ان کے حوالے کیا. کہ اس کے بعد ایران واز کانفیڈنٹ کہ پاکستان کین پلے اے رول, ورنہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی, بے شمار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ جی پاکستان نے کیا کمپرومائز کرانا ہے, پاکستان کس طرح گارنٹر بن گیا, جی پاکستان کے پاس کیا ہے. اسپیشلی انڈیا میڈیا ہمارے خلاف پوری کمپین چلا رہا تھا. ہمارے ہاں بھی کچھ ناعقبت اندیش تھے جنہوں نے بجائے یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, the entire world is looking towards us because this crisis was initially between Iran and America, but within passage of time it became the world crisis, کیونکہ پوری ورلڈ کے اندر تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی, اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز پہ حملہ ہوتا ہے
تو ایران نے اس جنگ کو پھیلا دیا. اس نے مڈل ایسٹ کے ان تمام ممالک پہ اٹیک کیے جہاں پہ امریکن بیسز تھے, اور اس نے ایک میسج دے دیا کہ اف یو آر ریلائنگ آن امریکہ, امریکہ کانٹ پروٹیکٹ یو. ہم تمہارے بیسز پر حملہ کریں گے جہاں امریکن طیارے کھڑے ہیں. اور بے شمار امریکن طیارے, وہ تو ابھی بعد میں آئے گا کہ کتنے امریکہ کے نقصانات ہوئے. نتیجتاً سعودی عرب واز دی فرسٹ کنٹری جس نے کہا جی ہم سعودیہ کا کوئی بیس ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی وکٹری ہے, کیونکہ جیسے ہی سعودی عرب کے کسی بیس پر اٹیک ہوا تو فوراً, یہ تھرڈ پارٹی اٹیک تھا, ایران نے نہیں کیا تھا. اسرائیل اسی موقع کی تاڑ میں تھا کہ ایک میزائل وہاں مار دو اور پھر ایران کے متھے لگا دو. امیڈیٹلی سی ڈی ایس وزٹڈ سعودی عرب, ان کو کنونس کیا کہ یہ اٹیک از ناٹ بینگ میڈ بائی ایران, اور پھر دے وینٹ ٹو ایران اور اٹ واز کنونس. اور دین سی ڈی ایس اور پھر کنگ اس نے پرنس نے اعلان کیا کہ سعودی سوائل ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اس کے بعد پاکستان نے فار سیکورٹی کے لیے اپنے ٹروپس وہاں ڈپلائی کیے, ایئر فورس ڈپلائی کر دی. ان کو کہا آپ تسلی رکھیں, وی ول پرووائڈ یو پروٹیکشن, بیکاز اگر آپ امریکہ سے پروٹیکشن لیں گے تو یو ول بیکم ٹارگیٹ آف ایرانی میزائلس. یہ پورے مڈل ایسٹ کو بتا دیا گیا, جس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا سعودیہ کے ساتھ. پھر قطر آلسو اپروچڈ اس کہ آپ ہمارے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ کریں. تو دیر آر مینی ادر مڈل ایسٹ کنٹریز دے آر لوکنگ ٹورڈز پاکستان کہ آپ ہمارے ساتھ پیکٹ کریں. ہمیں امریکہ کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس خطے میں, کیونکہ امریکہ تو ایک سازشی کردار ہے, وہ تو اسرائیل کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جبکہ ہمارے بارے میں ان کی رائے یہ ہے, بلکہ پوری دنیا کی رائے ہے. ایران نے بھی ایک لسٹ شائع کی ہے کہ دنیا کے یہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ معاہدہ ایٹ دی اینڈ سوئٹزرلینڈ میں ہوا, لیکن ابھی بھی اس کا نام اسلام آباد اکارڈ ہی ہے. اس کا نام نہیں چینج کیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ اکارڈ, اسلام آباد اکارڈ, دے ریکگنائزڈ اٹ. اور یہی وجہ تھی کہ دنیا کے جتنی لیڈرشپ ہے, رشیا نے کہا دی پاکستان ہیز پلیڈ دی بیسٹ رول ایز اے گارنٹر ان دس ریجن. چائنا نے اسپیشل شکریہ ادا کیا کیونکہ اس جنگ کا, اس پیس کا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کو ہوا. امریکہ اصل میں چائنا کا آئل بند کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ چائنا کی انرجی پہ ہم ریسٹرکشن لگائیں تاکہ چائنا کی ترقی کو روکا جائے. اس لیے وینزویلا پہ اس نے قبضہ کیا, کیونکہ چائنا وہاں سے آئل لے رہا تھا. اب اس نے ادھر بھی اس لیے قبضہ کیا کہ تاکہ چائنا ایران سے آئل نہ لے سکے. اب اس معاہدے کے نتیجے میں ایران کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنا تیل بیچے, اور ظاہر ہے اٹ مینس کہ یہ سپلائی ٹو چائنا ول کنٹینیو فردر, اگین شروع ہو جائے گی. تو چائنا از آلسو گریٹفل کہ پاکستان نے جو لائف آف چائنا تھی اس کو پروٹیکٹ کیا. پھر جو ڈرافٹ ایران نے بھیجا, امریکہ نے بھیجا تھا ایران کے پاس, ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر ایران نے کاؤنٹر ایک ڈرافٹ بھیجا, وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. تو پھر پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول. پاکستان نے ایک ڈرافٹ بنایا جو انتہائی بیلنس تھا, اور اس ڈرافٹ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آل ایرانین انٹرسٹ ور ٹیکن کیئر آف, کہ ایران پہ کوئی پابندیاں نہیں ہوگی, ایران کی ری بلڈنگ ہوگی. امریکہ ول ارینج دی فنڈ $300 ملین کو دے گا, اور لے کر دے گا, چاہے مڈل ایسٹ سے لے, خود بھی دے, اور اس کی جتنے کنفسکیٹڈ ایسٹ ہیں وہ بھی ریلائز کیے جائیں گے. امریکہ کی بڑی خواہش تھی کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, سوال تھا کہ اس ڈیل کو جو یہ ڈیل ہو گئی ہے, جس کو اسلام نام رکھا گیا ہے, پاکستان نے جس کو کروایا ہے, اس میں امریکہ کو کیا ملا ہے اور ایران کو کیا ملا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کو تو سب سے, امریکہ ایمرج ایز اے لوزر. جنگوں میں فاتح ہوتا ہے, رنر اپ کوئی بھی نہیں ہوتا. امریکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مکمل ناکام ہو گیا. امریکہ کو اپنی جان چھوڑانا مشکل ہوگی. پاکستان نے انٹرفیئر کر کے ان کو ریسکیو کیا, اور ایک لحاظ سے امریکہ کو وڈرا کرنا پڑا, اور امریکہ کو تمام کنڈیشن بھی ماننی پڑی کہ جناب ہم آپ کی تعمیر میں بھی حصہ لیں گے, آپ پہ پابندیاں بھی نہیں لگائیں گے, آپ کے فنڈ بھی ریلیز کریں گے. اور یہاں تک امریکہ نے سرنڈر کر لیا کہ آپ جو میزائل ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, پہلے تو امریکہ کہتا تھا کہ ہم ایران پہ پابندی لگائیں گے کہ اپنے میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل پروگرام کو ختم کرے, لیکن اب ٹرمپ نے خود بیان دیا ہے کہ دنیا اور بھی ممالک میزائل بنا رہے ہیں, تو ہاؤ کین وی آسک ایران ٹو سرنڈر دی میزائل. وجہ کہ ایرانین ور ویری ٹف ان دس ریگارڈ, کہ ہمارے پاس میزائل ہی تو رہ گئے. اور نیوکلیر کے بارے میں بھی جو اوباما کے دور میں معاہدہ ہوا تھا کہ اتنے پرسنٹ 6% کے قریب انریچمنٹ یورینیم کی وہ کر سکتا ہے, اٹ ول کنٹینیو. اور وہ ایران ویسے ہی اعلان پہلے بھی کر چکا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیوکلیر ویپن بنانے کا, کیونکہ ہم اس کو میس ڈکشن ویپن کو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ان کی کمٹمنٹ موجود ہے.
کہ ہم نہیں بنائیں گے، اور لیکن ان پہ بندی نہیں لگائے گی کہ آپ اپنا نیوکلیر ایسٹ سرنڈر کر دیں یا نیوکلیر انریچمنٹ جتنی کی ہے وہ سرنڈر کریں. وہ امریکہ کو پتہ چل گیا کہ ایران ول نیور ایکسپٹ اٹ. پاکستان نے بھی انہیں سمجھا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا ہمیں تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہوتی تو اندر ایک پرو اسرائیلی اسٹیٹ پاکستان کے پڑوس میں آ کے بیٹھ جاتی جو ہمارے لیے بڑی تھریٹ ہوتی. تو آپ دیکھیں دنیا کے تمام ممالک نے، یہاں تک کہ سیکرٹری جنرل یو این او نے بھی پاکستان کو مبارکباد دی کہ اٹ واز بیکاز آف یور انٹرفیئرنس. آپ کی ٹائملی انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ جنگ بند ہوئی اور یہ خطہ امن میں آ گیا. ورنہ اسرائیل، یو ای اور بھارت، ان تینوں کی خواہش تھی، ان تینوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. اسرائیل تو ابھی بھی سب سے زیادہ اس کا کرٹک ہے، اور یہ واحد وجہ بنی اس دفعہ کہ اسرائیل نے اس معاہدے کے دوران بھی حملہ کیا لیبنان کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ بیکیم سو اپسٹ. اس نے کہا اسرائیل ہمارے اس معاہدے کو ختم کرانا چاہتا ہے، ہمیں ڈریگ آؤٹ کرنا چاہتا ہے اس جنگ کے اندر. تو اس نے فرسٹ ٹائم اسرائیل کو کرٹیسائز کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہماری وجہ سے ہیں، اگر امریکہ پیچھے سے ہٹ گیا تو آپ سروائیو بھی نہیں کریں گے. اور فرسٹ ٹائم جے ڈی وانس نے پریس کانفرنس کی جس کے اندر اس نے اسرائیل کی مذمت کی اور وہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ اپنی پوزیشن پہچانیں، آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں بھی جنگ میں ڈریگ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ امریکن سینیٹرز نے یہ کہا کہ فرسٹ ٹائم جو امریکن پبلک ہے جو کس زمانے میں ان دی لو آف اسرائیل مری جا رہی تھی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اس جنگ کے پیچھے اسرائیل تھا. یہاں تک کہ جو ویٹرن سوسائٹی ہے امریکہ کی، اس نے کہا جی ہم اپنے بچے اسرائیل کے لیے مرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. اور ٹرمپ کو بھی پتہ چل گیا کہ جس نیتن یاہو کو منہ خوش کرنے کے لیے میں کر رہا تھا وہ تو میری بات بھی نہیں مان رہا، اس نے بھی اسے سنب کیا. اور فرسٹ ٹائم ہی ریبیوکڈ ہم کہ تم کوئی بات مانتے ہی نہیں ہو، تم کیا چاہتے ہو خطے سے. اور یہ بھی امریکہ کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ ان کا ایک ایکسٹریمسٹ منسٹر وانٹیڈ ٹو وزٹ امریکہ، امریکہ نے اس کو ویزا نہیں دیا کہ ہم آپ کو امریکن سوائل پہ بھی نہیں اترنے دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں. اور بالکل. یہ اچھا سر، اس اس میں کی ایک نفرت اور اتنی بڑھ چیز بھی چکی تو ہے. وہ یہ ہے کہ خطے پہ اسلام کا کیا اثر ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا خطے پہ دیکھیں اوورال. سب سے بڑی گلف بات ہے میں کہ کیا اس کی پوری صورتحال دنیا، بنے گی، گلف میں کیا اس کی صورتحال بنے گی. دیکھیں اس کے دو اثرات ہیں. ایک اثر تو پوری دنیا پر پڑا کہ آئل کی قیمتیں واپس آ گئیں، جو دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی وہ خطرے سے بچ گئی اور چیزیں نارمل ہو گئیں. اور اگلے 15-20 دن میں تیل کے ساتھ جتنی کنیکٹڈ چیزیں ہیں ان کے ریٹس بھی نیچے آ جائیں گے. یہ پہلی بلیسنگ ہے ٹو دی ہول ورلڈ. دنیا کہ وہ جو کرائسس آ رہا تھا آئل کی صورت میں، اگر یہ جنگ اور پھیلتی تو شاید پھر تیل پیٹرول پمپوں پر بھی نہ ملتا، اگر وہاں ڈسٹرائے ہو جاتے ویلز وغیرہ جو اسرائیل چاہتا تھا. تو ایک لحاظ سے پوری دنیا کی اکانومی بچ گئی. خطے میں سے امریکہ کا اثر ختم ہو گیا. امریکہ ول بی نو مور پاور ان دس ریجن. تیسرا، دنیا کے اندر جو امریکہ کا ایک کنسپٹ تھا کہ امریکن شپس آئیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی، اب امریکہ اپنے شپ چھپاتا پھر رہا ہے. امریکہ نے خود اعلان کیا کہ میں اس ریجن سے ہی اپنے جہاز نکال رہا ہوں اور وی آر گوئنگ ٹورڈز پیسیفک، ہم تو پیسیفک میں جا رہے ہیں. اور نیٹو کو اس نے کہا جی آپ اپنا دفاع خود کریں، کیونکہ اس کو اتنا بڑا جھٹکا مل گیا کہ ہم تو کسی جگہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کوئی بھی ملک 5-10 میزائل مارے گا، ہمارا سب سے بڑا کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر اس کو ڈبو دے گا، ہماری بےزتی علیحدہ ہوگی. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر کتنے ٹوپس ہوتے ہیں، اگر ایک جہاز ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ امریکن نیوی ڈوب گئی. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ. اور چوتھا امپیکٹ یہ پڑا کہ ہماری مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں تھیں وہ جو سمجھتی تھیں کہ امریکہ از آر الائی، امریکہ از آر پروٹیکٹر، ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ امریکہ از اے تھریٹ. اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کو بیس ان کے حوالے کیا، تو پھر ایران ہیڈ اے رائٹ ٹو اٹیک آن اس. تو امریکہ ہیز نو رول ایٹ آل ان دی ریجن، امریکہ ہیز بین وائپڈ آؤٹ فرام دس ریجن. یہ پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، وداؤٹ فائٹنگ اینڈ وار ان دس ریجن. یہاں تک کہ ڈیگو گارشیا کے اوپر جو برطانیہ اور امریکہ کا ہولڈ تھا اس کے اوپر، اس کے بارے میں بھی یو این او رپورٹ آ گئی ہے کہ یہ وہ مقامی لوگوں کے حوالے کریں، آپ یو آر دی اللیگل آکوپینٹ آف ڈیگو گارشیا. ابھی اگلے چند مہینوں میں اس کی موومنٹ شروع ہوگی یو این او کے اندر کہ جناب ان کو اس خطے سے نکالا جائے، ڈیگو گارشیا سے بھی نکالا جائے. اصل میں جب ایک دفعہ آپ کے پاؤں اکھڑ جائیں پھر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ کل تک ہمارے بھولے بھالے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ از دی ون ہو شوڈ گیٹ دی نوبل پیس پرائز. آپ دنیا سے یہ سوال پوچھئے کہ ہو شوڈ گیٹ دی نوبل پرائز.
آپ کو پتہ چلے گا کہ نوبل پرائز کا حقدار صرف اور صرف آپ نے بتایا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. پاکستان میں بے شمار ڈیل ایران کے ساتھ آلریڈی ہوئی تھی پہلے بھی. بالکل پاکستان میں کتنا پیٹرول سستا ہو سکتا ہے, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ تو دیکھیں نا, یہ ہمارے حکمرانوں کی بدنیتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. پہلی بات ہے یہ لیوی ٹیکس جو ہے یہ نہیں ہوتا تھا, نہ ہی کسی قانون میں دیا ہوا کہ گورنمنٹ کین امپوز دی لیوی. ہاں یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, آپ کو ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ جانا پڑتا ہے. اور ایمرجنسی کیا ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زمانے میں, جب سیلاب آئے تو پیپل پارٹی نے فرسٹ ٹائم یہ لیوی ٹیکس انٹروڈیوس کروایا پیٹرول پہ کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے کیونکہ سیلاب آ گئے. وہ سیلاب اتر کے ختم بھی ہو گیا, وہ لوگ اور اربوں روپے اکٹھا بھی کیا گیا, اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہاں گیا. وہ لوگ ابھی بھی اسی طرح رہ رہے ہیں اور ہر سال سیلاب آتا ہے. اس کے بعد یہ ریت پڑ گئی کہ اسی لیوی ٹیکس کو کنٹینیو رکھا جائے. اس وقت نواز مسلم لیگ نون اس کو کرٹیسائز کرتی تھی کہ یہ ڈاکہ ہے عوام کے اوپر لیوی, لیکن آپ ان کو بھی سوٹیبل ہو گئے. جیسے جنگ لگی ان نے پیٹرول پہ لیوی لگا کے اس کو مہنگا کر دیا. اس وقت ہمارے معاہدے پرانے ریٹ پر ہو چکے تھے, ابھی ہمیں پرانے ریٹ پر ہی آئل ملے گا. ہماری حکومت کو چاہیے کہ سرے سے اس لیوی کو ختم کرے, کیونکہ یہ لیوی صوبوں کو نہیں ملتی. ایز پر یہ لیوی مرکز کے پاس جاتی ہے اور مرکز کے لوگ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرتے ہیں. جو گرانٹس آئیں, گاڑیاں آئیں, بڑے بڑے گھر بنائے, طیارے خریدے گئے, وہ اس لیوی سے آتے ہیں. ہمیں قوم کو یہ شعور دینا چاہیے کہ اب اللہ نے ہمیں عزت دے دی ہے, ہمارے حکمران بھی خدا خوفی کریں اور اس لیوی کو ختم کریں. اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا, اب دنیا کو سوچنا چاہیے کہ اس جو نوبل پیس پرائز ہے اس کا حقدار کون ہے. اس کا حقدار پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان نے یہ جنگ بند کرائی. ٹرمپ واز اگریسر, he was badly defeated, he surrendered and he accepted all the conditions of Iran or withdrew from this region, واپس چلا گیا. ایران is victorious, لیکن پاکستان is a guarantor of peace, اور پاکستان از ناؤ, اور پاکستان میں دیکھیں کہ کس کا کیا رول ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے قوم کو. میں یہ سوال ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ دیکھیں چیز اور کہ بھی ہے کون ایک ہے جس نے who played that role. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس طرح تہران میں ہمارے جنگ کی صورتحال میں جنگ والے میدان میں آپ کا اترنا ہم نے دیکھے ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو فیلڈ مارشل کے جتنے اقدامات ہیں یہ بڑے ماولس اقدامات ہیں کہ جنگ جاری ہے, وہاں میزائل گر رہے ہیں. ان میزائلوں کی بارش کے دوران ہی انٹرڈ انٹو ایران, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی پارلیمنٹ نے قرارداد تشکر پاس کی پاکستان کے حق میں. اور جب یہ وہاں پہنچے تو ایران کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے پاکستان کے پرچم اٹھا کر کے پاکستان از ود اس. پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ امریکن سینٹ نے جہاں ہمارے خلاف ریزولوشن پاس ہوتی تھی کہ جی پاکستان کی امداد بند کریں, اسی میں ریزولوشن پاکستان کے حق میں پاس ہوئی کہ وی آر گریٹفل ٹو پاکستان who has brought peace to in this region. پھر اس کے بعد یو این او کے سیکرٹری جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی, پھر رشیا, پھر چائنا. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو قابل ذکر جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس دلیر قیادت کا حق ہے جس نے ان جنگی حالات کے اندر خود اپنی زندگی خطرے میں ڈالی. وہاں پہنچے, ان کو اپنے یہاں انوائٹ کیا, ان کو پورا اسکارٹ دیا گیا کہ جب آپ آئیں گے, کیونکہ پہلے بھی اسرائیل کئی دفعہ ان طیاروں کو بھی نقصان پہنچا چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ اللہ نے ہمیں سرخرو فرمایا اور آج میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک دفعہ نام آ گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو کیپیبل ہے, جو نیوکلیر پاور بھی ہے اور امریکہ جیسے ملک کو صلح پر مجبور کر سکتا ہے, امریکہ جیسے ملک کو ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے, امریکہ جیسے ملک کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جس پر آپ صلح کریں گے اور یہاں سے واپس جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہسٹوریکل سکسیس ہے جو پاکستان کو ملی. ناؤ دی پاکستان میں بی کنسیڈرڈ فار دی نوبل پیس پرائز ان دی ورلڈ. کسی اور ملک کو یہ اعزاز نہیں ملا آج تک کہ اتنا بڑا اعزاز. یہ جنگ پھیلتی تو شاید تیسری جنگ عالمی جنگ بن جاتی اس خطے کے اندر اور بہت بڑی تباہی آتی.
بالکل 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 جی تو ناظرین جس طرح ایک موجود تھے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ورلڈ وار 3 کی جانب جا سکتی ہے اگر پاکستان اپنا اہم رول ادا نہ کرتا، مارشل نے اور موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے رول ادا کیا تہران میں جا کر تہران میں ایران کے موجودہ لیڈرشپ کو سمجھایا، ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا، اور جس طرح امریکہ اور ایران وجہ سے رحیم صاحب نے کہا کہ پاکستان گلوبل انعام ملنا چاہیے، بڑا پاکستان نے یہ کام کر کے دکھایا، صدی کا سب سے بڑا مارکا ہے یہ صدی کا پاکستان سے آیا۔ ناظرین محمد قذافی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔